ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ MNA ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀ आया? ये तो दुनिया का मामला है कि शर्मिंदगी होती है, तो आखिरत के मामले में शर्मिंदगी नहीं होगी। गौर करो, सुनो, हम सबको आपका ईमान बड़ा अजीज है, हम तो दुनिया में किसी किस्म की तकसीम नहीं करते। और ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कोई मुकाबला नहीं। हजरत अली बहुत बड़े मुकाम और शान के हामी हैं, किसी आम सहाबी का भी हजरत अली से मुकाबला नहीं। हजरत अली से मोहब्बत ईमान की निशानी और बुग़्ज़ मुनाफ़िक़ की निशानी। ऐसी बात को डिस्कस करना, जिसको डिस्कस करने के बाद जहन में एतराज पैदा हो, ये इंसान को रब के कागजों में क़यामत के दिन शर्मिंदा करने वाला अमल। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के बंदे हैं, सहाबी हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला की अजमत बहुत ज्यादा है, लेकिन नबियों के बाद है। जिसे अल्लाह ने कबूल किया है उसके बारे बात करना उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, वो इंसान के अपने ईमान का नुकसान करती। तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला के दौर मुबारक में सियासी इस्तेहकाम आया। 19 साल के टेनोर में शाहराहें बनी और पुलिस का जो निज़ाम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला कायम कर गए थे, उसके अंदर फिर SHO, इस सतह के बंदे, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये ओहदे अलग अलग उनके एहतमामात किए गए। पूरा मुल्क उसकी एराजी, उसकी नकल और उसका रिकॉर्ड रखा गया, रजिस्टर। और टेक्सास पहली करेंसी की जो कारखाना लगा वो भी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के दौर में लगा। व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तआला वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। हर किस्म की तारीफ हमद अल्लाह की ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के लिए। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशी इस्लामी माँ और बहनों, महीने अल्लाह ने तब से बनाए हैं जब से कायनात चल रही है। तो ये इसलिए बनाए हैं कि हम हिसाब किताब रख सकें, लेन देन के तकाजे, अय्याम की तज़कीर कि फलां दिन फलां काम है, फलां इवेंट है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जब कायनात का आगाज फरमाया तो तभी से महीने भी बनाए, दिन भी बनाए, हफ्ते भी बनाए, और आगाज़े कायनात से ही महीनों की तादाद 12 है। ये बाद के अंदर नहीं बने। और जब से कायनात बनी तब से इन 12 महीनों के अंदर 4 महीनों को अल्लाह ने एहतराम वाला बनाया, आम महीनों से ज्यादा इज्जत के लायक बनाया। उन्हें हम अरबी जुबान में कहते हैं हुर्मत वाले महीने, यानी जिन्हें एहतराम हासिल है, जिनमें गुनाह बढ़ जाता है और नेकी का अजर बढ़ जाता है। जंगो जदल उन 4 महीनों में मना है, और ये तभी से है जब से कायनात है।
ان حرمت والے 4 مہینوں میں 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3، اور چوتھا ان کے علاوہ ہے رجب، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور ان مہینوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں قمری مہینے، قمری کیلنڈر۔ تو چاند کو دیکھ کے اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ 29 دن کا ہوتا ہے مہینہ یا 30 دن کا ہوتا ہے، اور ان مہینوں کے نام مناسبت سے لوگوں نے رکھے ہیں۔ اس دور کے اندر ان مہینوں میں جو کام زیادہ ہوتا تھا اس کام کی مناسبت سے نام رکھ دیتے تھے۔ تو نام صرف تعارف اور پہچان کے لیے ہیں، وگرنہ ان ناموں کے اندر کچھ بھی نہیں، صرف مہینے کا ایک علامتی نام ہوتا ہے۔ جس طرح کسی بندے کا نام ہوتا ہے اس شخصیت کے تعارف کے لیے، لفظی معنوی مرادیں وہ نہیں لی جاتی، تو وہ نام لینے سے جو شکل ذہن میں آتی ہے اس شکل کی پہچان کے لیے نام وضع کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اسے لکڑی کہہ رہے ہیں تو اگر لوگ لکڑی دیوار کا نام رکھ دیتے تو دیوار کو ہم نے لکڑی کہنا تھا، تو نام رکھ دیے گئے چیزوں کی پہچان کے لیے۔ تو اسی طرح یہ مہینے ہیں رجب، شعبان، رمضان، یہ جو نام ہے ان ناموں کے اندر کچھ نہیں، صرف یہ نسبت ہے کہ یہ فلاں مہینہ ہے، فلاں مہینہ۔ تو یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں، 4، 3 اکٹھے اور چوتھا ان کے علاوہ یہ جو رجب ہے۔ اسی طرح ایک کیلنڈر ہے جنوری فروری کا، یہ سورج کے حساب سے چلتا ہے، اور سورج کے حساب سے چلنے والے اس کیلنڈر کے جو مہینے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ ایک مہینہ ان میں 28 کا ہوتا ہے فروری کا، اور 4 سال کے بعد یہ بھی 29 کا ہوتا ہے، جس طرح اس سال فروری 29 کا ہوگا۔ اور کچھ مہینے 30 کے ہوتے ہیں اور کچھ 31 کے ہوتے ہیں۔ ہمارے بعض اساتذہ اور تربیت کرنے والے ان مہینوں کو یاد رکھنے کے لیے جو انگریزی مہینے ہیں کہ 29 کا اور 30 کا کس طرح پتہ چلتا ہے، تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ شمار کرو، یہ جو اوپر کو اٹھی ہوئی جگہ ہے نا یہاں سے شروع کر دو، مثلا جنوری جو اس کے اوپر آئے گا وہ 31 کا ہوگا، فروری یہ 31 کا نہیں، مارچ یہ 31 کا ہوگا، اپریل نیچے جو ہوں گے وہ 30 کے اور اوپر جو ہوں گے 31 کے، مارچ، اپریل، مئی آ گیا، جون آ گیا، پھر آگے جولائی، جولائی کے بعد پھر اگست، جولائی اور اگست دونوں پھر یہ 31 کے ہیں۔ ایک شعر بھی ہے ان کو یاد رکھنے کے لیے۔ تو یہ جو سورج کے ساتھ کیلنڈر چل رہا ہے جسے عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، گویا کہ اس کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوا، اور یہ مہینہ بھی کوئی غیر اسلامی مہینے نہیں ہے۔ انگریزی مہینے یا انہیں شمسی مہینے کہتے ہیں جو سورج کے مطابق چلتے ہیں، اور ان مہینوں کے اور جو قمری مہینے چاند کے، ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ چاند والا مہینہ جب سال بناتا ہے تو وہ سال تھوڑے دنوں پہ محیط ہوتا ہے، اور سورج والا مہینہ جب دن بناتا ہے تو وہ سال زیادہ دنوں پہ مشتمل ہوتا ہے، حتیٰ کہ 100 سال گزرنے کے بعد پھر 3 سال کا فرق نکل آتا ہے۔ کتنے سال کا؟ 100 سال چاند کا، 100 سال سورج کا۔ اگر سورج کا 100 سال گنے تو اس کا مطلب ہے کہ چاند کے 103 سال ہیں، اور یہ دونوں کیلنڈر اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں سورۃ الکہف میں، چاند کے 300 سال اور سورج کے 309 سال، وزدادوا 9۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے بنائے، کچھ دنوں کو اللہ نے احترام دیا جس طرح جمعہ کا دن ہے، اور حرمت والے مہینے یہ 4 ہیں۔ رمضان اسے ایک الگ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ حرمت والا مہینہ نہیں۔ رجب کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کی خرافات پائی جاتی ہیں۔ کسی مہینے کے اندر کوئی عظمت والا عمل ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت سے وہ ثابت ہو، جس طرح رمضان ہے یا محرم کے مہینے کے روزے ہیں یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی عظمت اور فضیلت ہے۔
اس قسم کی کوئی اسپیشلی عظمت اور فضیلت اس رجب کے مہینے کے اندر بالکل ثابت نہیں، لیکن لوگ اس کی ایک تاریخ خاص کر کے یہ 13 کی تاریخ کو پھر رات کو جاگتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی روزے نہیں ہے، اسپیشلی اگر روزے رکھنے ہیں تو وہی ہیں جو ہر جمعہ رات کا روزہ ہے، ہر سوموار کا روزہ ہے، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین کے ساتھ رکھیں، یا ایام بیز، چاند کی 13، 14، 15، یہ 3 روزے آپ رکھ لیں جو عام روٹین کے۔ اسپیشلی اس مہینے میں روزہ کوئی نہیں، لیکن لوگ روزے رکھتے ہیں اس رجب کے مہینے میں، اپنی طرف سے رکھتے ہیں، دلیل کوئی نہیں۔ تو اپنی طرف سے نیکی کرنی تو روٹین میں ہونی چاہیے، ہر مہینے میں ہونی چاہیے، لیکن خاص کر لینا۔ اور پھر اس مہینے میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شب معراج کا مہینہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور اس تاریخ کو 27 رجب کو لوگ پھر مسجدوں میں چراغاں کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، اور اس رات کو جاگتے ہیں کہ اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے تھے؟ آسمانوں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، آپ نے معراج کیا ہے۔ اس معراج کے حوالے سے اگلا جمعہ حضرت حافظ عبدالحمید سلفی صاحب کا، اس سے آگے جو جمعہ آئے گا اس میں بتائیں گے کہ اس معراج میں کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اس میں میرے آپ کے لیے کیا کیا تعلیمات اور کیا کیا اسباق ہیں انشاءاللہ۔ لیکن کس مہینے میں گئے، اس مہینے کے بارے بھی اختلاف ہے، چونکہ یہ مکہ کا دور تھا، تاریخیں یاد نہیں رکھی جاتی تھیں، دن یاد رکھنا تو بڑی بات ہے، یہ مہینہ بھی محفوظ نہیں کہ کس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے۔ بعض نے رمضان کا کہا ہے، بعض نے ربیع الاول کا کہا ہے، بعض نے محرم کا کہا ہے۔ اور جس دن ثابت ہو اس دن جشن نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کوئی جشن نہیں منایا، بلکہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ان میں 5 نمازیں بھی تھیں، ان تعلیمات کا اہتمام کیا۔ یہاں عجیب قسم کے دینی مزاج رکھنے والے ہم لوگ ہیں کہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لے کر کے آئے ہیں ان چیزوں میں تو کسی کو اپناتے نہیں، لیکن اس دن جشن منا کے کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کے معراج پہ جانے کی خوشی ہے، لوگوں کو خوشی نہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کا ایک عزیز آپ کو چائے بھی پوچھے، کھانا بھی پوچھے، آپ کی عزت بھی کرے، اور دوسرا بندہ کچھ بھی نہ پوچھے اور اس کو کہے کہ مجھ کو تو اس کے آنے کی بہت خوشی ہے، تجھے تو خوشی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر کے آئے وہ تو بڑی ڈیٹیل اور تفصیل میں اس پہ اسراء و معراج پوری یہ گفتگو کریں گے، لیکن یہ 27 کو رجب کو ساری رات چراغاں کرنا، جاگنا کہ اس رات جہنم سے بندے آزاد ہوتے ہیں، حساب کتاب کا دن ہے، معراج کا دن ہے، شب معراج بنا لی، شب برات بنا لی، یہ اپنی طرف سے ہے، اس میں حقیقت عزیزو کچھ نہیں ہے۔ کلو محدثۃ بدعہ وکلو بدعۃ، ہر وضع کی گئی چیز جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہ ہو وہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس بندے نے میری طرف وہ بات نسبت کی جو میں نے کہی نہیں، یا وہ عمل کیا جس پہ ہماری سٹیمپ نہیں، ہماری منظوری نہیں، وہ بات اس انسان کو دوزخ میں تو لے جا سکتی ہے جو ہمارا نام لے کے کرتا لیکن ہم نے کی نہیں، اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ جو ہم پہ ایسی بات کہتا ہے معلم اقل، جو میں نے کہی نہیں، یا جو میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، جو بات میرا حکم نہیں، میرا دین نہیں، اس بات کو میرا دین اور حکم بنا کے پیش کرتا ہے، تو اس بندے کا ٹھکانہ آ گیا۔ اس حدیث کو کس نے بیان کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھرانے نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اعلان انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا۔ تو کوئی بھی چیز دوستو ہم اپنی طرف سے دین ایمان بنا نہیں سکتے۔ پھر آپ نے پرانی سیانی مائیوں سے ایک لفظ سنا ہوگا، زکوٰۃ کا مہینہ، وہ اس مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہتے ہیں، رجب کے مہینے کو۔ یہ کس نے زکوٰۃ کا مہینہ بنایا؟
زکوٰۃ تو تب فرض ہوتی ہے جب کاروبار پہ سال ہو جائے. اگر آپ نے رمضان میں کاروبار شروع کیا ہے تو کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اگر آپ نے شوال میں کاروبار شروع کیا ہے تو کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ شوال میں. اگر آپ نے محرم میں کاروبار شروع کیا تو کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو زکوٰۃ کا تو کوئی مہینہ خاص نہیں. تو سیانے بابے اور پرانے بزرگ اور سیانی مائیاں وہ اس مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہتی. یہ بھی نسبت بدعی ہے, من گھڑت ہے, اپنی طرف سے بنائی گئی ہے. رجب زکوٰۃ کا مہینہ اس کے لیے ہے جس نے رجب کے مہینے میں کاروبار شروع. اور دوسری بات یہ نوٹ کر لو, زکوٰۃ ان مہینوں کے نام سے ہے جو قمری مہینے, ہم کہہ دیتے ہیں اسلامی مہینے, وہ جو شمسی مہینے ہیں وہ بھی اسلامی مہینے ہیں, وہ بھی اسلامی مہینے سورج کے حساب سے اللہ کے نظام کے مطابق ہیں یہ بھی. لیکن ہماری زکوٰۃ کا جو سسٹم اور نظام ہے وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ہے. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولیٰ, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, یہ جو 12 مہینے ہیں ان مہینوں کی مناسبت سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. جس مہینے میں ہم نے کاروبار شروع کیا ہے اس مہینے کیا کریں گے؟ سال گزرنے کے بعد اذا حال علیہ الحول, جب سال گزر جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دیں گے. اس لیے اس رجب کو زکوٰۃ کا مہینہ کہنا یہ بھی کسی بھی مناسبت سے درست نہیں ہے. یہ اس کے لیے زکوٰۃ کا مہینہ ہے جس نے اس مہینے میں کاروبار شروع کیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینے کا آغاز ہو گیا ہے. چاند دیکھنے کی عادت مفقود ہو گئی ہے. میں اگر اپنے ساتھیوں سے پوچھوں کہ اس سال میں کس کس مہینے کا نیا چاند آپ نے دیکھا ہے تو بہت تھوڑے ہوں گے, میرے خیال میں شاید ہوں ہی نا میرے سمیت. نیا چاند دیکھنا اب تو ہم ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں بس. اور دوسری بات یہ کہ ہماری توجہ ان مہینوں کی طرف رہی بھی نہیں. جنوری فروری ہمیں یاد ہے. چاند دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے, اور جب آپ اس سنت پہ عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اور جب آپ یہ پڑھیں گے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ, یہ نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے, تو اللہ نیا چاند دیکھنے کے بعد اس دعا پڑھنے کی برکت سے پورا مہینہ شیطان کے فریب, دجل, مکاری اور اس کی چال, جادو ٹونے سے اللہ تجھے محفوظ کر دیں گے. اسلامی مہینے کا آغاز چاند دیکھ کے دعا پڑھ کے کرنا ہے. بچوں کو بھی دعا سکھاؤ, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان, اللہ اس چاند کے آنے کے بعد اس پورے مہینے کو ہمارے لیے امن, امان اور سلامتی والا کر دے. الہی ہمارے گھر بار, کاروبار, مال و جان, بال بچے, آل اولاد, پروار, سبھی خاندان قبیلے کے اندر خیریں کر دے, سلامتیاں کر دے. ہم نیا چاند دیکھ رہے ہیں, اس چاند کے اندر پورے مہینے ہمارے گھر خاندان میں کسی کے ماتھے پہ شکن نہ پڑے. خدایا خوشیاں نصیب کر, رحمتیں نصیب کر, برکتیں نصیب کر. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ کہ اسلامی مہینے کا چاند دیکھنا ہے. اب تو نظر نہیں آتا, دھند ہو گئی ہے, سموگ ہو گئی ہے, یہ ہمارے فیکٹریوں کے دھوئیں بہت ہو گئے ہیں, لیکن یہ مری وغیرہ کے علاقوں میں چاند آنکھوں سے نظر آتا ہے. اب چاند آنکھوں سے نظر آنا بھی کسی کرامت سے کم نہیں رہا. تو چاند دیکھنا, دعا پڑھنا, یہ مسنون عمل یہ نہیں ہم کرتے. باقی اوٹ پٹانگ بہت کچھ ہے. اور پھر آپ نے اس مہینے میں ایک رسم سنی ہوگی, رجب کے کنڈے. تو یہ اس مہینے میں 22 تاریخ کو لوگ حلوہ بناتے ہیں, اور حلوہ بنا کے جو کنڈا نہیں ہوتا یہ جس میں ہم چٹنی کوٹتے ہیں, وہ کنڈے پانی کے بھر کے رکھ دیتے ہیں باہر دروازے کے قریب, اور جو حلوہ کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہاتھ دھو کے چلے جاؤ. وہ پھر اس کے اندر ہاتھ دھو کے چلے جاتے ہیں. کوئی اس میں چھلا پھینک دیتے ہیں کہ اس کنڈے کے اندر چھلا ہے, وہ چھلا ڈھونڈو. تو اس قسم کی من گھڑت خرافات کو دین اور ایمان سمجھتے ہیں. اور یہ چونکہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی, تو ایک قوم ان کی وفات کی خوشی میں جشن منانے لگی, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ میں تیرا کنڈا کر دینا ہے, میں تیرا. تو اس خوشی میں انہوں نے کنڈوں کا ختم رکھا, اور جب دیکھا کہ سنیوں میں یہ پروان نہیں چڑھ رہا تو ایک قصہ بنا کے تقسیم کیا. وہ قصے کی کاپیاں کسی دور میں ہمارے گھروں میں ہوتی تھی, اور اس قصے میں لکھا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, تو اس نے کہا کہ حضرت میرا کاروبار نہیں چل رہا. تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تو میرے نام کے کنڈے بھر کے رکھا کر,
جس تاریخ کو آیا تھا وہ رجب کی 22 تاریخ تھی، تو تو میرے نام کے کنڈے بھر کے رکھا کر۔ جب سے اس نے کنڈے بھر کے رکھنے شروع کیے تو اس کا کاروبار شروع ہو گیا، برکتیں پڑ گئیں۔ لہٰذا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار کے اندر جو نظر بد ہے وہ نہ لگے، اس کا کاروبار متاثر نہ ہو، اسے یہ چاہیے کہ وہ رجب کے مہینے میں کنڈوں کا ختم دلوایا کرے۔ دیکھا دیکھی جو سنی لوگ تھے انہوں نے بھی دلوانا شروع کر دیا اس کہانی کو سن کر کے۔ ہمیں یاد ہے بچپن کے اندر مسجدوں میں باقاعدہ اعلان ہوتے تھے، اہتمام ہوتے تھے، لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کو بڑی خاصی اویئرنس آ گئی ہے۔ تب تو لوگ بات بھی نہیں سنتے تھے، اب لوگ بات سنتے بھی ہیں اور تھوڑا سا سوچتے بھی ہیں کہ ہاں یار یہ بات واقعہ کوئی دین ایمان کے اندر ہوتی تو قرآن و سنت کے اندر نظر آتی، چلیں آج ہی کوئی بتا دے۔ اب تو بڑی ترقی ہو گئی، کتابیں چھپ گئی ہیں، حدیثیں چھپ گئی ہیں، پہلے کتابیں اتنی آسان نہیں تھی، لائبریریاں بن گئیں، موبائل کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتبے آ گئے کہ ہزاروں کتابیں ایک موبائل میں آ جاتی، ایک لفظ کی سرچ ماریں تو ساری حدیثیں موبائل سامنے لے آتا ہے، تو آپ اب سرچ مار لیں کہ کہاں ہے، نہیں ہے۔ یہ سب خرافات ہیں۔ پھر اس مہینے میں جشن مولود کعبہ کے نام پہ ایک جشن رکھ دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، سیدنا امامنا، خلیفہ حق، خلیفہ برحق، خلیفہ چہارم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات پہ ایمان رکھنا یہ ایمان والا ہونے کے لیے لازمی اور ضروری شرط ہے۔ انہیں خلیفہ حق، خلیفہ عادل اور کائنات میں انبیاء کے بعد چوتھے رتبے پہ ماننا یہ لازمی اور ضروری۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں، اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے جنتی صحابہ میں عظیم الشان پرسنالٹی کے مالک ہیں، خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ راشد ہیں، امام عادل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے بیٹے ہیں۔ ابو طالب حضرت عبداللہ سے بڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کوئی نہیں تھا، سبھی آپ کے تائے تھے۔ ہم عمومی طور پہ جناب ابو طالب کو چچا کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ چچا کے بیٹے۔ بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے جناب عبداللہ تھے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، اور جناب ابو طالب جناب عبداللہ سے بڑے تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جان۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے تایا گرامی کے بیٹے بھی ہیں، کزن بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے پرورش کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، انہی کے نام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ وہ انتقال فرما گئیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے یہ لفظ کئی بار سنا ہے کہ بڑوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق اسلام لائے سب سے پہلے، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ، اور بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو ایک عظمت، اعزاز، فضیلت، منقبت، شان یہ بھی حاصل ہے کہ ان کی پرورش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ تو یہاں سے آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل، خصائص کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں نے ایک جمعے میں کہا تھا کہ ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کے حوالہ سے صحیح مستند وہ گفتگو کریں گے جو زندگی میں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، لیکن وہ جمعہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس مہینے میں چونکہ ان کی ولادت باسعادت ہوئی 13 رجب کو، کل ہی کے دن، تو اس میں پھر ایک جشن رکھا جاتا ہے کہ ظہور ہوا، ولادت نہیں ہوئی چونکہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا نور ہے، نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بندے ہیں، صحابی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن نبیوں کے بعد ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت و شان میں پہلے نمبر پہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بتدریب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی اتفاق رائے کے مطابق چوتھے نمبر پہ، اور بعض عظمتیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی حاصل ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اسی طرح انفرادی فضیلتیں بعض صحابہ کرام کو بھی حاصل ہیں، لیکن یہ خلفائے راشدین پوری امت کے نزدیک تمام صحابہ کرام پہ فائق ہیں، کسی صحابی کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور نہ ہی مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ اگر مقابلہ کروانا بھی ہو تو بڑا کرواتا ہے، چھوٹے مقابلے نہیں کرواتے، بڑے چھوٹوں کا مقابلہ کروا دیتے ہیں، بڑے چھوٹوں کے بارے بتاتے ہیں یہ پہلے نمبر پہ، یہ دوسرے نمبر پہ، چھوٹے بڑوں کو نہیں بتاتے کہ یہ پہلے نمبر پہ، یہ دوسرے نمبر پہ۔ یہ ترتیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اسی ترتیب کے مطابق خلفائے حق آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر تمام صحابہ کے ساتھ قرآن مجید کی آیت ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، لوگوں جو لوگ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لے آئے اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر۔ لیکن اللہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمبر میں، درجے میں پہلے نمبر پہ، یہ بعد میں۔ ہم نہیں یہ تقسیم کرتے، بعد والے پہلے والے عظمت میں اگرچہ برابر نہیں ہیں، لیکن اگلے لفظ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے ان سب کے ساتھ بہترین بدلے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی لحاظ سے، کسی اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہیں صحابی۔ جس طرح مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لانے والے، بعد میں ایمان لانے والے برابر نہیں، بدر میں شرکت کرنے والے، نہ شرکت کرنے والے برابر نہیں، حنین میں شریک ہونے والے، نہ شریک ہونے والے برابر، اول زمانے میں ایمان لا کے خدمات سر انجام دینے والے، آخر زمانے والے ان کے برابر نہیں، لیکن ہیں سبھی صحابہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے ساتھ رب نے بھلائی، اچھائی، بخشش، مغفرت کا وعدہ کیا، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ لہٰذا ان کی کسی بھی ایسی بات کو ڈسکس کرنا جس کو ڈسکس کرنے کے بعد ذہن میں اعتراض پیدا ہو، یہ انسان کو رب کے کاغذوں میں قیامت کے دن شرمندہ کرنے والا عمل۔ سمجھے بات؟ اللہ نے انہیں قبول فرمایا، اور فتح مکہ کے موقع پہ اسی مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، رجب کے مہینے میں، اور اس پورے خاندان نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا، اور فتح مکہ ہوتے ساری غزوہ حنین ہوا۔ یہ جہاں آپ جاتے ہیں طائف ثقیف میں، حوازن ثقیف، یہ قبیلے آپ اگر طائف میں گئے تو ضرور دیکھ کر کے آئیں۔ تو اس جنگ کے اندر جنہوں نے شرکت کی، اللہ نے ان کی بخشش کے پروانے بھی قرآن میں جاری فرمائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر شریک تھے۔ دیکھیں بھائیو، سب مانتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ کس کے ہاتھ پہ پڑھا؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پڑھا۔ باپ بیٹی کے لیے رشتہ قبول کر لے تو باپ کا اتنا حق ہے کہ بیٹی کو نہ نہیں کرنے کا اختیار نہیں، ناجائز طور پر باپ قبول کر لے تو۔ باپ کسی بندے کے ساتھ الیک سلیک رکھے اور اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو اولاد کو کوئی حق نہیں ہے کہ باپ کے مہمان کو گھر سے نکالے۔ باپ کو حق ہے کہ وہ بیٹے کے پاس آئے، دوست کو بازو سے پکڑے اور کہے چل نکل یہاں سے، میرے بیٹے کے پاس تو نے نہیں آنا۔ باپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے، لیکن باپ کے مہمان کو بیٹا نکال سکتا ہے؟ نہیں۔ جسے باپ نے قبول کر لیا اسے اولاد قبول کرے گی۔ یہ تو باپ اور بیٹے کا کردار ہے، یہ میری آپ کی حیثیت۔ جسے محمد رسول اللہ قبول کر لیں، ان کی حیثیت اور شان اور عظمت کو آپ سمجھ سکتے۔ کسی بندے کو اختیار ہے کہ انہیں انگلی پکڑ کے اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کرے؟ مجھے بتائیے،
جسے اللہ قبول کر لے. الاسلام والایمان تہدم ما کان قبلہ ولیہدم ما کان قبلہ. ایمان اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو اللہ گزشتہ سارے پاپ دھو دیتے ہیں. اور یہاں گزشتہ کمیاں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. آپ عقل مندو یہ تو دیکھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے اس وقت سارا معاشرہ ہی مسلمان تھا. وہ سب نے اسلام قبول کیا. شراب بھی چلتی تھی, بدکاری بھی چلتی تھی, بیٹیاں بھی درگور کی جاتی تھیں, بتوں کو پوجا بھی جاتا تھا. صحابہ ہنسا نہیں کرتے تھے کہ ہم ستووں کے بت بنا کے پوجتے تھے. جب بھوک لگتی تھی تو ان کا سر توڑ کے کھا لیتے تھے, پاؤں توڑ کے کھا لیتے تھے, ٹانگیں توڑ کے کھا لیتے تھے. اب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے عقیدہ توحید نصیب کیا اور گزشتہ کفر اور شرک کو اللہ نے مٹا دیا توحید کی برکت سے, ایمان کی برکت سے. حضرت ہندہ بھی اسلام لائی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ. انہی کے گناہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ سبھی تو گناہ سے آئے تھے. جب اسلام قبول کیا, ایمان قبول کیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قبول کرنے کا مطلب کیا کہ پہلے ایمان نہیں تھا. اور جب ایمان قبول کیا, صحابہ روتے تھے کہ حضور بڑے بڑے گناہ کیے, بڑے بڑے گناہ کیے. آپ نے فرمایا تم مجھ پہ ایمان لے, اللہ نے گزشتہ گناہ دھو دیے, معاف کر دی. جنگیں ہوتی تھیں, حضرت خالد ابن ولید نہیں لڑتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے غزوہ بدر کے اندر باپ کے مقابلے میں نہیں آئے قریش کی طرف سے, لیکن بعد میں عبداللہ نے بھی ایمان قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا. یہ سبھی کچھ تھا. لیکن جب اسلام ایمان قبول کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى, میں نے سب کو معاف کر دی. ایک صحابی کا نام ہے حضرت حاتب ابن ابی بلتا. کیا نام ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کا پروگرام بنایا نا, تو انہوں نے قریش کے اندر ان کے رشتہ دار تھے, ان کو خط لکھ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو پوری بات مکے میں پھیل جانی تھی. دیکھیے آج کے دور میں اس بات کو جرم کہا جائے گا. فوج کا پلان جس پہ حملہ کرنا اس کو بتا دیا جائے, پوری جانیں داؤ میں لگ سکتی تھیں. کتنی بڑی بات ہو گئی, کتنی بڑی مسٹیک ہو گئی. اللہ اکبر. خط لکھ دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر لے کے جا رہے تھے وہ پورا لشکر ان کی جانیں داؤ پہ لگ نہیں گئی. راز لیک کر دیا, جنگ کا راز, سیکریٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا. حضور نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ ایک عورت ہے خط لے کے جا رہی ہے, فلاں علاقے میں ملے گی, خط لے کے آؤ. اسی جگہ پہ مل گئی. اس کو کہا خط دے, اس نے کہا نہیں ہے. تو کہا خط تو تیرے پاس ہے, چونکہ حضور نے فرمایا, حضور کی بات سچی ہوتی, تیری تلوار کے ساتھ گردن اتاریں گے, خط واپس کر. اس نے اپنے بالوں کی چٹیا کھولی اور وہ خط کیا کیا, واپس کر دیا. وہ خط لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. کیا حضور نے میٹنگ بلا لی, حضرت حاتب بن ابی بلتا کو بھی بلا لیا. کتنی بڑی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ہاتھ تلوار کے دستے پہ کانپ رہا ہے. اضرب عنقا, حضور پوری جنگ کے نظام کو درہم برہم کر دینا تھا اس شخص نے. سب سالاروں کی جانیں, اور آج ہار جاتے, مکہ فتح ہونے سے رہ جاتا. کتنی بڑی انہوں نے جسارت کی. مجھے حکم دیں کہ میں ان کی گردن اتاروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہوش میں آ, یہ حاتب ہے, اس نے بدر کے اندر شرکت کی ہے. اس نے بدر کے اندر شرکت کی ہے. اطلع اللہ علیہ علی اہل البدر, اللہ نے بدر میں شرکت کرنے والوں کو جھانک کے کہا تھا اعملوا ما شئتم غفرت لکم. اے میرے حضور کے ساتھ مل کے بدر لڑنے والوں, آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرو میں رب نے تمہیں معاف کر دیا. عمر, رب نے حاتب کو معاف کر دیا اور تو کون ہوتا ہے رب سے معافی مانگ؟ چل وضو کر, جا کے غصے کو ٹھنڈا کر. جسے رب نے معاف کر دیا عمر, تو کون ہوتا ہے؟
یہ ایک بات آپ کی نسلوں کو سیدھا کر سکتی. ابو سفیان کو رب نے معاف کر دیا, ہندا کو رب نے معاف کر دیا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے معاف کر دیا, تو کون ہوتا ہے؟ راز لی کیا نبی کا, جنگ کا پلان پورا درہم برہم, فتح مکہ کا جو مشن تھا اس کو داؤ پہ لگانے والا عمل ہوا. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ جو بدر میں شریک ہوئے عمر, انہیں رب نے جھانک کے کہا تھا میں نے تمہیں معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا, عمر تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ہاتھ اپنے گناہ کیا میں اس کی گردن اتار دوں؟ یہ جی فلانا انجینئر ہے, یہ سارا دن صبح شام یوٹیوب پہ بیٹھا بک بک کرتا ہے, بتاتا کیا ہے کہ امیر معاویہ نے یہ غلطیاں کی, یہ غلطیاں کی, یہ غلطیاں کی. حضرت حاتب کے عمل کو دیکھو, نبوی راز لی کیا, لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گردن اتارتا ہوں, تو حضور نے کیا فرمایا؟ جب رب نے معاف کر دیا تو تم کون ہو؟ مسئلہ سمجھو, مسئلہ سیکھو, تربیت کرو اپنی اولاد کی زبانوں کو لگام دو. باپ جس کو بیٹھک میں بٹھا لے اولاد اس پہ حرف گیری نہیں کر سکتی. باپ جس کو قبول کر لے اولاد نہ نہیں کر سکتی. رب نے باپ کو عزت دی ہے. بیوی بیٹے کی ہے, طلاق باپ دے رہا ہے, کہا حضور میرا باپ طلاق دے رہا ہے میری بیوی کو, اور کہتا ہے طلاق دے, فرمایا دے, تیرا باپ کہہ رہا ہے. باپ کو اللہ نے عزت دی. بیٹا اگر کسی لڑکی سے نکاح کر لے اور نکاح کے بعد رخصتی نہ ہو تو طلاق دے دے, رخصتی سے پہلے تو باپ اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے. نکاح ہوا, رخصتی, طلاق ہوئی تو باپ اس سے نکاح کر سکتا ہے. باپ نے کسی عورت سے منگنی کی, بعد میں منگنی ٹوٹ گئی, باپ کی طرف اس عورت کی نسبت ہو گئی ہے, بیٹا زندگی بھر سے نکاح, باپ کی طرف نسبت ہو جائے, باپ جس کو قبول کر لے, لائق تکریم قرار پائے. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول ہی نہیں کیا بلکہ وہی لکھنے کی ڈیوٹی بھی عطا فرما دی. اور غلطی نکالتے ہوئے کہتے ہیں جی منشی رکھیا سی, بھی آپ منشی کہہ کے اصلاً توہین کس کی کرنا چاہتے ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیے, ہم کو اللہ موقع دے دے حضور کے نالین ہمیں مل جائیں اور ہمیں ان کو چاٹنے کی, اللہ توفیق عطا کر دے حضور کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اللہ آنکھوں کا سرما بنانے کی, سر میں ڈالنے کی, اللہ وہ لمحہ لے آئے کہ حضور کے پسینہ مبارک کو چھو کر کے ہم اپنے جسم پہ لگائیں. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ اس سے عزت والا لمحہ کائنات میں کوئی اور سمجھیں گے؟ وہ تو حضور کے منشی تھے, ہمیں حضور کے گدھا کو چارہ ڈالنے کی نوکری مل جائے تو ہم کائنات کی عزتیں نام کر دیں. یہ منشی کہہ کے کس کی توہین کرتے ہیں؟ منشی تھے تو کس کے تھے؟ کائنات کے امام, شرق و غرب کے امام, زمین و آسمان, روئے زمین کے چپے چپے کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. او جی ہے, او جی او جی فلان ہے, او جی ٹینگ ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نواسا ہے رسول نے قبول کیا. انہیں نہیں پتا تھا جنگیں ہوئی ہیں, انہیں نہیں پتا تھا کہ بندے آپس میں شہید ہوئے. یہ انجینئر کو زیادہ پتا چل گیا, یہ بک بک کرنے والوں کو زیادہ تحقیقیں ہو گئی ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معیار حق ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا اور انہیں معاف کر دیا. انہیں کہا تو آپ دی سنبھالتے نو ہور نال کی, تو گٹھری سنبھالتے نو تینو چور نال کی. تسی آدھے آپ نو تو ویکھو کہ کل تاڑے نہ بننی کی ہے. آپ نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. اس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پوری کائنات میں جتنا یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کا ثواب حضرت امیر معاویہ کو پہنچتا ہے. مدرسوں کے اندر سب سے پہلے ایک حدیث سنائی جاتی جو طالب علم کے کان میں پڑتی, جو سب سے پہلے میرے کان میں پڑی, ہر طالب علم کے کان میں پڑتی ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس بندے سے بھلائی اور خیر کا ارادہ کر لے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اس حدیث کے راوی بھی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. 19 سال کی حکومت ہے, کوئی قتل و غارت نہیں, کوئی جنگ نہیں.
وہ باہر کے ایک ٹولے نے آ کے سازش کی تھی آپس میں لڑوانے کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سیاسی بصیرت سے ان تمام فتنوں کو ناکام کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے حضور کا ارشاد ہے کہ ہر امتی، ہر نبی کے ایک امتی ہوتا ہے جس کو اللہ الہام کرتے ہیں. میری امت کا شخص جس کو اللہ الہام کرتے ہیں وہ عمر فاروق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر بنایا تھا. کس نے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. اور ان کے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، ان کے بھائی تھے، اور ان کو گورنر بنایا تھا خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ نائب تھے جب یزید شہید ہو گئے. حضرت امیر معاویہ کے بھائی، ان کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، حضرت امیر معاویہ کے بھائی ابو سفیان کے بیٹے یزید. تو پھر ان کی جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب دور آیا تو انہوں نے مستقل طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی جنگیں لڑتے رہے، اور آہستہ آہستہ اس جرنیل نے پورا شام فتح کیا، فلسطین فتح ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالاری میں فتح ہوا. مسجد اقصیٰ کا پہلا جب معاہدہ ہوا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، اس پہ 4 لوگوں کے دستخط ہیں ابھی بھی. سوفرونیس جو روم کا حکمران سالار تھا ایک طرف اس کے، اور دوسری طرف حضرت عبیدہ کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عمر بن عاص کے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور آج بھی وہ دستاویزات اسلامی کاغذات میں موجود ہے. قبرص فتح ہوا، پھر بصرہ، ارد گرد کی ریاستیں، یہ ساری کی ساری کتنا لمبا دور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس پورے دور اقتدار کے اندر یہ شام بہت مضبوط قلعہ رہا. 6 لاکھ کے قریب افواج تھیں جنہیں یہ کمانڈ کرتے تھے. اور سب سے پہلا اسلامی بیڑا حضرت عمر فاروق سے اجازت مانگتے رہے کہ حضرت سمندر پار بھی یورپ کا رستہ کھولنا ہے، قبرص کے جزیرے کو فتح کرنا ہے، آپ بیڑا بنانے کی اجازت دیں. کوئی بیڑے نہیں تھے، یہ باہری بیڑے. بحریہ کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بجٹ خاص کر دیا، ٹھیک ٹھاک پیسہ لگا، اور سب سے پہلا دنیا کا سب سے پہلا باہری بیڑا بہت بڑا جس کے اندر 500 جہاز کھڑے ہوتے تھے. کتنا بڑا یہ بیڑا تھا، 500 جہاز چھوٹے وہ اس کے اندر کھڑے ہوتے تھے. اور جب روم کی طرف یہ بیڑا چلایا گیا تو اس کی دہشت سے رومی سن کے ہی بھاگ بھوگ گئے. اور جب انہوں نے اس کو لنگر انداز ہوتے دیکھا، اور 500 بیڑا اور 10-10 20-20 فوجی بھی ایک بیڑے کے اندر ہوں، اور پھر یہ فلیتے جو سمندر کے اندر سے پھینکے جاتے تھے برود کی شکل میں، اور پھر برود پھینک کر کے اوپر سے آگ کے فلیتے پھینکے جاتے تھے تو سارے علاقے کو آگ لگ جاتی تھی. یہ ایجادات ہوئیں، کاغذ کے کارخانے لگے، یہ فوٹو کاپی رکھنے کی مشینیں بنی، پورا ریکارڈ اسلام کا محفوظ کیا جانے لگا. حدیثوں کی کتابت کا آغاز ہوا. کاغذ کا پہلا کارخانہ شام کے اندر، آپ کاغذ کی تاریخ پڑھیے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا. اور یہاں بول بول کے ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ خاندان آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، مارتے تھے، جھگڑتے تھے، بنو امیہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. 19 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولو رہی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ سولو کی ہے، اور دونوں شہزادوں کا ماہانہ وظیفہ شام سے جاتا رہا. یعنی ان شہزادوں کو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے. عزیزو دوستو، ان لوگوں کے جو اختلاف تھے ان کو ہم سے زیادہ پتا تھا. ایک خواب عمر بن عبدالعزیز کا بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان ذی النورین بھی ہیں، اور شیر خدا علی المرتضیٰ بھی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان بھی ہیں تو علی کو بھی بلاؤ، تو حضرت علی کو بھی بلا لیا جاتا ہے، تو امیر معاویہ کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلا لیا جاتا ہے. تو میں باہر آ گیا کہ خاص میٹنگ چل رہی ہے، خواب دیکھ رہا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے بارے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ میں حق پر تھا. اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے، فرمانے لگے اللہ کی قسم میرے بارے فیصلہ ہوا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تسی دسو دو وڈے بندے آپس سلو کر لین تے جڑے درمیان چ
ਬੌਣੇ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ MNA ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀ आया? ये तो दुनिया का मामला है कि शर्मिंदगी होती है, तो आखिरत के मामले में शर्मिंदगी नहीं होगी? गौर करो, सुनो, हम सबको आपका ईमान बड़ा अजीज है। हम तो दुनिया में किसी किस्म की तकसीम नहीं करते, और ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कोई मुकाबला नहीं। हजरत अली बहुत बड़े मुकाम और शान के हामी हैं, किसी आम सहाबी का भी हजरत अली से मुकाबला नहीं। हजरत अली से मोहब्बत ईमान की निशानी और बुग़्ज़ मुनाफ़िक़ की निशानी। ते एक बंदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दे बारे गलत गल करके कहे इनू मनो, ते बंदा कहे मैं नहीं मननी, ते ओनू बंदा मुनाफिक आखे, इस बंदे तो बड़ा भी फासिक कोई नहीं। वो कहे कि अली को मुश्किल कुशा मानो, बंदा कहे नहीं ले तू मुनाफिक है। नहीं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत के वो सहाबी रसूल, खलीफा बरहक, दामादे रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन, आपके तायाजाद, कुरान के कारी, सालार, फाते खैबर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरो हजर के साथी, अमानतें लुटा करके वापस मदीना तैयबा पहुंचने वाले, सुबह शाम पहरे देने वाले इस्लाम की सरहदों पे, तमाम सहाबा इकराम को खुलाफाए सलासा जो पहले हैं उनके अलावा इकट्ठा किया जाए तो वो भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला नहीं करते। लेकिन जो सहाबी है वो सहाबी है, जिसे अल्लाह ने कबूल किया है, उसके बारे बात करना उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, वो इंसान के अपने ईमान का नुकसान करती। तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के दौरे मुबारक में सियासी इस्तेहकाम आया। 19 साल के टेनोर में शाहराहें बनी, और पुलिस का जो निज़ाम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कायम कर गए थे, उसके अंदर फिर SHO, इस सतह के बंदे, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये ओहदे अलग अलग उनके एहतमामात किए गए। पूरा मुल्क उसकी एराजी, उसकी नकल और उसका रिकॉर्ड रखा गया, रजिस्टर। और टेक्सास पहली करेंसी की जो कारखाना लगा वो भी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के दौर में लगा। करेंसी पे मोहर होती थी सल्तनत इस्लामिया की, और करेंसी की इतनी मजबूत बुनियादें थी, इस दौर में कर्ज दिए गए बगैर सूद के नौजवानों को कारोबार करने के लिए, जगह जगह रोजगार पैदा किया गया। तामीर के फन के अंदर बड़ी कदर आई, तसनीफ के अंदर बहुत इजाफा हुआ, एक एक चीज महफूज की गई, बाकायदा वज़ाइफ के एहतमाम हुए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कितनी अजीम शान औरत हैं, हजूर की बीवी, जिनकी अजमत में कुरान मजीद का पूरा रुकू है। फरमाती हैं कि अमन के दौर में मेरे दिल में ये ख्वाहिश आती थी, काश मेरी उम्र भी अल्लाह अमीर मुआविया को लगा दे। और बातें वो करते हैं जिन्हें नमाज का भी पता नहीं, हराम हलाल का भी पता नहीं, बड़े छोटे की तमीज का भी पता नहीं, और फिर गलत बयान करने वाला डरता नहीं है, हक बयान करने वाले डर डर के बयान करते हैं। ब्रीफिंग और अवेयरनेस का दौर है, आप जितनी बातें सुनिए ले जाएं, इन्हें मीजान पे परखें, इनके अंदर कुछ आगा पीछा कमी बेशी नजर आए तो यही है, अगले जुमे इशारा रख दें कि ये बात गलत है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। कमियां कोताहियां हुई, अल्लाह ने मुआफ कर दी, और उमर को कहा कि तूने जिक्र नहीं करना, मैं आप कौन है? हमारा ईमान बच जाए, ये बड़ी बात है। क़यामत के दिन अल्लाह ईमान वालों की सफ में खड़ा कर दे, ये बड़ी बात है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा राशिद, अदल का प्रचार हुआ, कायनात ने अमन की सांसें ली, दुनिया में इज्जत और सतवत को यशमत मिली। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मदीना में सहाबा की औलाद के उस्ताद हैं। इनसे किसी ने पूछा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से कि उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर खैर वाला दौर, आसमान से बारिश बरसती थी, जमीन खजाने उगलती थी, 2 साल के अंदर कायनात में खैर मुनक़सिम हुई। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मुहद्दिस ज़मां से
کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہے؟ اب مدینہ کے سب سے بڑے محدث کا فتویٰ سنیں گے، فیصلہ سنیں گے. انہوں نے کہا کہ تم عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ سے تول رہے ہو، جبکہ عمر بن عبدالعزیز صحابی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ساتھ حنین کے اندر شرکت کی فتح مکہ کے بعد، اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑ نے زمین پہ ایڑی ماری، اس ایڑی کے لگنے سے جو مٹی اڑ کر کے امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں پڑی، اللہ کی قسم وہ مٹی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. اور تو تول رہا ہے عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ کے ساتھ، جس آنکھ نے خود جناب محمد کے رخ زیبا کو دیکھا ہے، چہرہ حسین تر کو دیکھا ہے، اس آنکھ پہ خدا نے دوزخ حرام کر رکھی. عقیدت کا یہ عالم تھا. جب انتقال ہوا تو ان کے پاس ناخن تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. غسل دینے والے غسال کو کہنے لگے کہ جب میرا آخری وقت آئے اور مجھے غسل دے دیا جائے تو یہ ناخن میری آنکھیں کھول کر کے ان کے اندر رکھ دینا، تاکہ اللہ ان ناخنوں کی لاج رکھ کے مجھ پہ کرم برسائے اور مجھ پہ رحم برسائے. یہ لوگ ایمان کے پہاڑ تھے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے. حضرت مسور فرماتے ہیں، جن کے بارے یہ انجینئر روایات نقل کرتے ہیں، ان کا رجوع ہے کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ذہن کے اندر کچھ تشویش رکھتا تھا، لیکن میں نے تنہائی میں ملاقات کی تو میں نے اپنے سے زیادہ نیک پایا ان کو. حضرت امیر معاویہ نے پوچھا، مسور تیرا قبر پہ ایمان ہے؟ کہا ہاں. تو کہا پھر میرے بارے کیا خیال ہے؟ قیامت پہ ایمان ہے؟ کہا ایمان ہے. کہا میرے بارے کیا خیال ہے؟ یہ سب پروپیگنڈا چلا تھا. اس وقت لوگوں نے جھوٹے خط لکھ کے موریں لگا کے بصرے میں پھیلا دیے. اس میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خط ہے کہ حضرت علی کو گالیاں نکالو، اور خط لکھنے والی پارٹی پکڑی گئی بعد میں. اور وہ خط بدایہ و نہایہ کتابوں میں موجود ہیں، اور ان خطوں کو بیان کر کے یہ بتاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ لوگوں کو کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کیا کرو، گالیاں نکالو، سب وہ شتم کرو. وہ روایات میں آ گئے. لیکن روایت میں آنے کا یہ مطلب کب ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو سامری کہنے لگا، میں نے فقبضت قبضۃ، میں نے مٹی کی مٹھی لی اور اس میں نے پھونک ماری، میں نے بچڑا بنایا. یہ بات قرآن میں ہے، یہ بات صحیح ہے، قرآن میں تو ہے، لیکن جو سامری کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. سامری جو غلط بیان کر رہا ہے، اس غلط بات کو اللہ نے کیا کیا قرآن میں کیا کیا؟ لیکن کیا اسی طرح بچڑا بنا کے اس میں پھونک مار کے بچڑا پوجنے کے قابل ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی بات کتاب کے اندر آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات نقل کرنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ بات کی ہے، لیکن کی کس نے؟ فلاں نے کی، لہٰذا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کتاب میں آ جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بات بھی درست ہے جو بات کی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے. اپنے آپ کو بریف کریں، پڑھیں، سیکھیں. ایمان سے ہاتھ نہ دھو کر کے چلے جائیے. پہلے پلے کچھ نہیں ہے اور اوپر سے ان نفوس قدسیہ پہ جڑا و قدا کریں اور قیامت کے دن پھینک دیے جائیں گے اٹھا کر کے دور، جالی لگا دی جائے گی. اللہ نے سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے پوچھنا ہے کہ مجھ پہ ایمان رکھتے تھے کہ نہیں، اور مجھ پہ ایمان نہ رکھنے والوں پہ غصہ آتا تھا کہ نہیں. پھر محمد رسول اللہ کی ذات پر، پھر یوم آخرت پر، پھر قرآن مجید پر، پھر نمازیں، روزے. یہ لمبے حساب کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ان حساب کتاب کے اندر ہمیں پورا اترنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.